आदरणीय जश्न अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। सदर मकासिदा और डायस पर बैठे हुए तमाम उलमा किराम, उन सबसे इजाज़त लेते हुए बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। महफिल के सिलसिले में कोई गुफ्तगू इसलिए नहीं कर सकता कि मुसलसल तकरीर के जरिए, सदर भाई के जरिए, बिरादर बुजुर्ग जनाब अब्बास इरशाद साहब के जरिए सारी बातें हो चुकी हैं। बस इतना ज़रूर है कि इस पुरमसरत मौके पर आने वाले एक एक फ़र्द का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ बानिए जश्न की जानिब से। आइए हम सब मिलकर अपने वक्त के इमाम की बारगाह में चलते हैं और उनके जद की विलादत के मौके पर उन्हें तोहफ़े तहनीत पेश करते हैं। अगर ये इज्तिमा ये महसूस कर रहा है, इस बात के लिए आमादा हो चुका है कि जश्न का आगाज़ किया जाए, तो जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है उन तमाम अफराद की खिदमत में गुजारिश है कि एक बार बुलंद तरीन नारे सलावत दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, यही उन्वान है हमारे हर जश्न का, हमारी हर तकरीब का। ला इलाहा इल्लल्लाह की तर्ज पे तिलावत कलाम पाक, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तर्ज पे नाते सरवर कायनात, अली वलीउल्लाह की तर्ज पे अपने मकसद पे, जिस मकसद से महफिल है या जो जश्न है उसका आगाज। तीसरा और चौथा मिसरा देखिएगा हम्द बारी ताला के हवाले से। तू मालिक कुल, तू खालिक कुल, जमीन तेरी, आसमान तेरा, मेरे लिए बस यही इबादत, जबान मेरी, बयान तेरा। मैं अपनी कश्ती तेरे भरोसे पे बीच तूफान में ले चला हूं। मैं अपनी कश्ती तेरे भरोसे पे बीच तूफान में ले चला हूं। अब इसके आगे तेरी मशीयत, हवा तेरी, बागबान तेरा। मैं अपनी कश्ती तेरे भरोसे पे बीच तूफान में ले चला हूं। अब इसके आगे तेरी मशीयत, हवा तेरी, बागबान तेरा। अब इसके आगे तेरी मशीयत, हवा तेरी, बागबान तेरा। हम्द बारी ताला के हवाले से मैंने गुफ्तगू कर ली, अपनी निजामत की शुरुआत कर ली। आइए हज़रात, और आगे गुफ्तगू कर रहा हूं। आज की ये महफिल पता नहीं मैंने लखनऊ में कभी अर्ज किया है कि नहीं किया है। आज की इस महफिल के हवाले से एक बात अर्ज करता चलूं। आज के दौर में, आज के इस पुराशोभ दौर में अगर इंसान इज्जत की जिंदगी जी रहा है तो उसके ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान है। इसलिए कि ये पुराशोभ दौर ऐसा दौर है, आप गौर कर लीजिए कि ये दुनिया में, इस दुनिया के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमला जो किया जा रहा है वो शियत के ऊपर किया जा रहा है। जबकि शिया कौम वो कौम है कि न हाथ में तलवार है, न हाथ में लाठी है, न खंजर है, न बंदूक है। शिया कौम के हर फर्द के हाथ में दो हाथ है। एक हाथ में कुरान मजीद है, दूसरे हाथ में परचम अब्बास है। इन दोनों हाथों को मसरूफ किए हुए शिया कौम, लेकिन वो लोग जो शिया कौम के ऊपर हमले करना चाह रहे हैं, इसके बावजूद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान है इस कौम के ऊपर कि हमारी कौम आज के दौर में सही सलामत है। इधर मुहर्रम का चांद निकला, इधर तमाम पोस्टर शब्बेदारियों के, तमाम पोस्टर मजलिसों के दीवारों पर चस्पा हो गए। लोगों ने देखा, बराबर में आकर के दूसरा पोस्टर लगा दिया, ताजिया उठाना बिदअत है, अलम उठाना बिदअत है, मजलिसें करना बिदअत है, जाकिरी बिदअत है। ये सारे फतवे भी लगने लगे। लेकिन अजीजों, ये वो जिक्र है जिसके ऊपर जितना हमला करते चले जाइएगा उतना ये जिक्र बढ़ता चला जाएगा। आज के दौर में जो कुछ भी गुफ्तगू हो रही है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सत्ता है। और यही नहीं कि सिर्फ शियत के ऊपर इमाम हुसैन का सत्ता है, बल्कि इंसानियत पे इमाम हुसैन का सत्ता है। इंसानियत के ऊपर इमाम हुसैन का एहसान है। इंसानियत के अलावा अगर देख लीजिए तो आसमान पे भी इमाम हुसैन का एहसान, जमीन पे भी इमाम हुसैन का एहसान, चांद सितारों पे भी इमाम हुसैन का एहसान, अंबिया पे इमाम हुसैन का एहसान, मलाइका पे इमाम हुसैन का एहसान, जिन्नों इंस पे इमाम हुसैन का एहसान। ये सारी
چیزوں پہ امام حسین کا احسان ہے، اس لیے کہ عزیزان گرامی تاریخ یہ کہتی ہے کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کو مخصوص کر دیا کہ تم سجدے میں رہو گے، تم قیام میں رہو گے، تم قعود میں رہو گے، تم تسبیح میں رہو گے، تم تلاوت میں رہو گے، تم فلاں ذکر میں رہو گے۔ ہر ملک کو ایک ایک ٹاپک دے دیا گیا، ایک ایک موضوع دے دیا گیا کہ تم اس میں مصروف رہو۔ لیکن جب امام حسین کی ولادت کا وقت آیا تو آواز آئی جو سجدے میں ہے وہ در زہرا پہ جائے، جو قیام میں ہے وہ در زہرا پہ جائے، جو قعود میں ہے وہ در زہرا پہ جائے، جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ در زہرا پہ جائے، اس لیے کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو کائنات کی آبرو ہے۔ جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے۔ جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے۔ ارے سنبھل بن کاہل مقابلے میں تیرے، یہ کوئی اور نہیں ہے پسر حسین کا ہے۔ ذرا جاگ جائیے بھائی، ذرا جاگ جائیے، خدا کے واسطے بیدار ہو جائیے۔ اعجاز بھائی نے مجھ سے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ فہرست شروع کرنی ہے مہمان شعرا سے، مہمان شعرا کو آپ تک پہنچانا ہے۔ سب سے پہلا شاعر میں اپنی فہرست کا آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک مجھے وہ ماحول نہیں مل جائے گا۔ جب تک وہ ماحول نہیں ملے گا میں مہمان شاعر کے کسی شعر کو میں رائگاں نہیں جانے دوں گا۔ یہ میرا اپنا مزاج ہے، میں محفل کا ایک معیار بخشنا چاہتا ہوں اپنی محنت کے ذریعے، تاکہ آنے والے شاعر کو آسانی ہو جائے۔ جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے، اور اے سنبھل بن کاہل مقابلے میں تیرے، یہ کوئی اور نہیں ہے پسر حسین کا ہے۔ یزیدیت کا یہ تختہ الٹ کے رکھ دے گا، ہے 6 مہینے کا بچہ مگر حسین کا ہے۔ یزیدیت کا یہ تختہ الٹ کے رکھ دے گا، یزیدیت کا یہ تختہ الٹ کے رکھ دے گا، ہے 6 مہینے کا بچہ مگر حسین کا ہے، ہے 6 مہینے کا بچہ مگر حسین کا ہے۔ ابھی 3 روز پہلے امروہہ کی سرزمین پر ایک پروگرام ہوا، امروہہ کی سرزمین پر ایک پروگرام ہوا، اس پروگرام کا عنوان تھا حسینی دیوس۔ حسینی دیوس کے عنوان سے ایک محفل مقاصدہ کا انعقاد کیا گیا، جس کے آرگنائزر پون اگروال، جس کے کنوینر بھونیش کمار، شعرا کی فہرست میں سارے ہندو شاعر، 2 نام مسلمان کے، لیکن وہ بھی شیعوں میں سے کوئی نہیں۔ ایک نام محبوب انصاری کا اور ایک نام شاہد شکوہ آبادی کا۔ یہ فہرست تھی شعرا کی، نظامت خاکسار کو دی گئی، اور جو جگہ تھی وہ تھا دھرمشالہ۔ آپ غور کریے گا، میں شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں اس لیے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، ابتدائی مرحلے میں تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جلدی بات آگے بڑھاؤں گا۔ کھتری دھرمشالے کے اندر حسینی دیوس کا آیوجن۔ میں نے یہ پوچھا کہ بھائی یہ آپ کے دماغ میں یہ بات آئی کہاں سے؟ پتہ چلا امروہہ کی سرزمین قومی یکجہتی کے اوپر ذکر کر رہی ہے۔ میں نے کہا عجیب و غریب انتخاب ہے آپ کا۔ میں نہیں بلکہ کئی لوگ اس بات کو کہہ چکے ہیں، میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی، میں نے بھی ایک بار کہا تھا کہ یہ انتخاب عجیب و غریب ہے۔ ایک پلیٹ فارم پر ہندو اور شیعہ کو تو دیکھا جا سکتا ہے، سنی شیعہ کو بہت مشکل سے دیکھا جائے گا، اس لیے کہ عجیب و غریب لوگوں نے مزاج بنا رکھا ہے۔ ارے آؤ آ کے ذکر حسین کرو، ذکر حسین کیا جا رہا ہے، یہاں کوئی اپنے باپ کا شجرہ نہیں پڑھ رہا ہے، یہاں کوئی خاندان کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے، یہاں اس خاندان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس نے تمہیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے، یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آ جاؤ ایک پلیٹ فارم کے اوپر۔ میں وہاں گفتگو کرنے لگا، میں نے کہا کھتری دھرمشالہ میں حسینی دیوس کا آیوجن کیا گیا، آپ ذرا غور کریے، دھرمشالہ کہاں کس کو جاتا ہے، دھرمشالہ کہاں کس کو جاتا ہے؟ دھرمشالہ کا مطلب اگر 2 جگہ اس کو ڈیفائن کر لیجئے، دھرم کا مطلب ہوتا ہے مذہب، شالہ کا مطلب ہوتا ہے جگہ۔ یہ دھرمشالے میں حسینی دیوس کے آیوجن اس بات کی دلیل ہے کہ آئیے 1400 برس پہلے چلیے، ایک سرزمین جو جنگل بری ہوئی تھی، وہاں کو کس نے دھرمشالہ بنایا؟ وہاں میں جنگل میں کس نے منگل کیا؟ وہاں کو کس نے دھرمشالہ بنایا؟ کربلا کی سرزمین کو جو جنگل کہلاتی تھی، اس کو دھرمشالہ کس نے بنایا؟ امام حسین نے بنایا۔ اس دھرمشالہ کو امام حسین نے یوں ہی نہیں بنایا، بلکہ اس کے اندر ایسے گلدستے بنا
دیے، ایسے ایسے گلدستے سجا دیے، کبھی علی اکبر کی شکل میں، کبھی علی اصغر کی شکل میں، کبھی اون محمد کی شکل میں، کبھی قاسم کی شکل میں، کبھی حبیب کی شکل میں، یہ سارے گلدستے جمع کر کے اس کو ایک خوبصورت دھرمشالہ بنایا۔ اب میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے، اور ایسا ملوی نے کہا مقابلے میں تیرے یہ کوئی اور نہیں ہے، پسر حسین کا ہے۔ یزیدیت کا یہ تختہ الٹ کے رکھ دے گا، ہے 6 مہینے کا بچہ مگر حسین کا ہے، تو ہے کربلا جو 72 گلوں کا گلدستہ، اسے سجانے میں سارا ہنر حسین کا ہے کربلا جو 72 گلوں کا گلدستہ، ہے کربلا جو 72 گلوں کا گلدستہ، اسے سجانے میں سارا ہنر حسین کا ہے، اسے سجانے میں سارا ہنر حسین کا ہے۔ اس حسین کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آئیے ہم اپنی فہرست کا پہلا مہمان شاعر آپ کے حوالے کریں، لیکن اس گزارش کے ساتھ کہ عرشی واسطی نے بڑے محنت کی، کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا، بہت چیخے، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ذرا سا اور اتنی محنت اور بھی نہیں کر پایا میں، ورنہ اس سے زیادہ میں بول سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں چیخ سکتا ہوں، لیکن آپ حضرات نے میری محنت کو رائگاں کر دیا۔ لیکن شعراء کی محنت کو رائگاں مت کیجیے گا، ہر اچھے شعر پہ بھرپور طریقے سے داد و تحسین سے نوازیے گا۔ میں مزاج بنا دوں چونکہ میں نے تھوڑی سی نثری گفتگو کر دی، آپ خاموش ہو گئے، بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ جب کتاب شبر و شبیر لکھی جائے گی، دائس پر بیٹھے ہوئے تمام معتبر حضرات کی نظر کر رہا ہوں مسئلہ، جب کتاب شبر و شبیر لکھی جائے گی، خوبصورت مسئلہ پیش کر رہا ہوں سنیے گا حضور، جب کتاب شبر و شبیر لکھی جائے گی، فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی۔ میں کیا کہوں، علماء کرام موجود ہیں، ان کے سامنے کچھ بول بھی نہیں پا رہا ہوں۔ قبلہ اگر دیر ہو جائے تو مجھے مت کہیے گا، اس مجمع کو الزام دیجیے گا یہ لوگ نہیں بول رہے ہیں اس لیے میں وقت لے رہا ہوں، یہ بولنے لگے میں فوراً ہٹ جاؤں گا۔ جب کتاب شبر و شبیر لکھی جائے گی، فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی، شعر پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی اگر خاموش رہیے گا تو پھر میری غلطی نہیں ہے، میرے پاس اس سے اچھا شعر نہیں ہے۔ فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی، اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، حر تیری 2 مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ نوازش، بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، ایک ایک فرد کا شکریہ، ایک ایک فرد کا شکریہ، ایک ایک مومنین کا شکریہ، ایک ایک فرد کا شکریہ آپ کا۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، جب کتاب شبر و شبیر لکھی جائے گی، بہت شکریہ، میری محنت کامیاب ہو گئی، جب کتاب شبر و شبیر لکھی جائے گی، فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی، اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، حر تیری 2 مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی، حر تیری 2 مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی۔ شعر کی تشریح کرنے کا عادی نہیں ہوں، بڑا خوبصورت شعر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حر تیری 2 مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی، احسن بھائی دیکھیے گا کہ جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید، اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، حر تیری 2 مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی، جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید، اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی۔ جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید، جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید، اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی۔ جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید، اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی، اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی۔ مومنین تشریف لا رہے ہیں، مجمع جتنا چاہیے اس سے کہیں زیادہ اس وقت میری نگاہ کے سامنے ہے، بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید، اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی کہ بے زبانی میں علی اصغر نے سرور سے کہا،
بے زبانی میں علی اصغر نے سرور سے کہا آج تاریخ شکست تیر لکھی جائے گی. بے زبانی میں علی اصغر نے سرور سے کہا. یہ شعر سننے کا سلسلے کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں. اور جو شعر ہے وہ تمام شعراء اکرام نے اپنے اپنے زاویے سے نظم کیا ہے. اگر کوئی نیا انداز ہو تو عرشی واسطی کے حق میں دعا کر دیجیے گا. شعر پیش کر رہا ہوں. جس خلافت کا آخری شعر پھر آئندہ شاعر کو آپ کے حوالے. جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی. بے زبانی میں علی اصغر نے سرور سے کہا آج تاریخ شکست تیر لکھی جائے گی. بڑی بڑی گفتگو 1-1 گھنٹے 1.25 گھنٹے 2-2 گھنٹے کی تقریریں 2 مصروں میں سمٹ جاتی ہے. عزیزان گرامی اس لیے نثری گفتگو نہیں کر رہا ہوں, شعر پیش کر رہا ہوں. سارے اشعار حاجی کے موضوع سے ہیں. آخری شعر اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی. شعر سنیے گا کہ جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب. اہل لکھنؤ میں محنت کامیاب ہو جائے. جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب ساری کھیتی نعمتیں بے شیر لکھی جائے. جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب. جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب. جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب. حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکریہ. آداب عرض ہے. آداب. صلی علی محمد و آل محمد. جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی. اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی. اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال. اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال. حور تیری 2 مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی. حور تیری 2 مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی. کہ جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی. بے زبانی میں علی اصغر نے سرور سے کہا آج تاریخ شکست تیر لکھی جائے گی. جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب ساری کھیتی نعمت بے شیر لکھی جائے گی.